السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಹರಂ सर्वलोकैकनाथम। हाज़रीन जलसा, जैसे कि आप सब वाकिफ़ है, माह रबीउल अव्वल में दुनिया के कोने कोने में जहाँ कहीं भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ बसते हैं, किसी ना किसी तरीक़े से उनकी कोशिश होती है कि आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने की वजह को लोगों के सामने पेश किया जाए। लेकिन एक फ़नाफ़िर रसूल जो वजूद है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मुकम्मल फ़नाइयत हासिल किया है और आपके दामन को पकड़े हुए आपके हर नक्श कदम के पीछे चलकर उस मंजिल तक पहुंचा है, उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दुनिया के सामने किस तरीक़े से पेश किया, वो हमारे सामने वो भी चीज़ मौजूद है। तो अल्लाह ताला कुरान के, जैसे कि मैंने आपके सामने आयत की तिलावत की, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाता है कि और हमने नहीं भेजा मगर आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। अब आपकी रहमत सिर्फ़ आपको मानने वालों तक ही महदूद नहीं है। जो कोई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की दिल से ताज़ीम करता है, उसके लिए आपकी रहमत है। उसके लिए ये शर्त नहीं है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन अपनाना। इसीलिए आज हम देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करने वाले सिर्फ़ ईसाई हमको मिलते, मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करने वाले यहूदी मिलते, किशन जी की तारीफ़ करने वाले उनके मानने वाले मिलते, राम जी की तारीफ़ करने वाले उनके मानने वाले। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ऐसा है कि आपकी तारीफ़ मुसलमान तो मुसलमान गैर भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो सिर्फ़ कुरान करीम के 6666 आयतों में ही आपका ज़िक्र मौजूद नहीं है, बल्कि दुनिया की जितनी मजहबी किताबें हैं सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने ये चाहा कि एक आम तौर पे कैसा हम किसी से जब मोहब्बत करते तो उसकी तारीफ़ हर महफ़िल में करना ये हम हमारी वो बना लेते, यानी एक चाल बोलिए, एक ढाल बोलिए, अपनी ज़िंदगी में ला लेते कि हाँ उसकी तारीफ़ करना है। तो जिस वजूद से अल्लाह को मोहब्बत है, उसने भी दुनिया में जितनी भी महफ़िलें आबाद होती है वहाँ पे अपने हबीब का ज़िक्र और अपने हबीब की तारीफ़ वहाँ पे कर दी। सिर्फ़ कुरान करीम के अंदर पढ़ के मुसलमान खुश नहीं होते, बल्कि गैर ज़बानों में भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, जिसको मुसलमान करते यूँ तो उनकी ज़बान के हिसाब से उनका तर्जुमा कर लेते, लेकिन मुसलमानों को मालूम है कि जगत गुरु कौन सा वजूद है। सरवर आलम कोई जगत गुरु कहा जाता है, नाराशम्स कौन सा वजूद है, अंतिम ऋषि कौन सा वजूद है, सूर्य नारायण कौन सा वजूद है, वो बाग़ का मालिक कौन है, ये सब मुसलमानों को मालूम है। और क्यों मालूम है? क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आल में शरीक होकर आपके काम को सर पे उठाकर हिंदुस्तान की तकदीर पलटने के लिए आप में कामिल फ़नाइयत हासिल करके एक वजूद ने अपना इजहार किया, और जिसने ये सब चीज़ों को हमारे सामने पेश कर दिया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सिर्फ़ मस्जिद के हद तक महदूद नहीं रखना है, तुम्हारे मैदान में निकल के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को क़ायम करना है।
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم صلاۃ کے 5 معنی بتائے۔ اس کے معنی فنا اور دعا اور شاباش اور کثرت سے نمازی کے لیے یہ آیا۔ جب محمد پہ بھی یہ لفظ صلاۃ آئے وہاں تو تبلیغ میں تائید کا معنی ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنا ہے آپ کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ میں تائید کرنا ہے، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو اس نور کا اتمام کرنے کے لیے آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے چن کے یہاں پہ جمع کیا ہے۔ اب اس نور کے اتمام کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہماری ذمہ داری میدان میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم سے پیشتر فیض عوض کے دور میں جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے سب نے اپنے اپنے دماغ سے جتنا ہو سکا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اپنے قلم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قلم بند کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے فرمایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر میم وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اے حسن و جمال کے رکھنے والے اور انسانوں کے سردار، اور آپ کے نور سے روشنی پا کے چاند روشن ہے۔ عام طور پہ دنیا میں اگر کسی محبوب کی تعریف کرے تو کیا بولتے؟ ایک عام طور پہ آپ کا چہرہ چاند کے جیسا ہے بولتے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی سے چاند روشن ہے۔ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، یعنی آپ کی شان بیان کرنے کا جو حق ہے ویسا کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اگر کوئی آپ کی شان بیان کر کے ہوگا بس اتنی آپ کی شان ہے تو یہ اس کی اپنی ذاتی کمزوری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی قلم میں اور کسی کاغذ میں کیا بولنا چاہیے، یعنی بس ہو کے رہ جانے والی نہیں۔ انسان کیا عقل قاصر ہے، اس وجود کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے سوچنے کے لیے۔ اس لیے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ہے بانی اسلام اور مبلغ اعلیٰ، اس لیے آپ کی معراج ہے گما سے بالا۔ اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہے سوچا وہیں اٹک گیا، جسم میں اٹک گیا۔ اگر کوئی سوچا کہ آپ کی جو معراج ہے وہ روحانی ہے، آپ کے وجود کو روح میں سوچ کے وہاں قید ہو گیا انہیں۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے 1400 سال میں پہلا وہ انسان ہوں جو یہ معراج کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی ایک مقام مرتبہ اگر دینا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دے سکتے بول کے یہاں پہ آ کے لوگ رک گئے۔ سب سے پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن کریم جو 6666 آیتیں آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں آئی۔ اس کے بعد میں آپ کے صحابہ نے آپ کی تعریف کی، وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یعنی کسی ماں نے یا کسی عورت نے آپ جیسے حسین کو جنم ہی نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے بری ہے، آپ کی ذات میں عیب سوچنے والا عیبدار ہے، آپ کی ذات کے تعلق سے عیب ہے بلکہ سوچنا بھی ایک عیب ہے، آپ ہر عیب سے بری ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے خود چاہا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صحابہ کرام نے کی، اس کے بعد میں جتنے اولیاء اللہ گزرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے ہی اپنا نام دنیا میں چھپ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک واقعہ ملتا، کوئی دو بزرگ شخصیت رہتے بہت اعلیٰ عبادت ریاضت کر کے ایک اعلیٰ مقام پا لیتے کہ اللہ ان کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو ان کو اللہ اپنی کرسی پہ بٹھا دیتا۔ تو پھر بعد میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جب موقع ملتا اللہ کی کرسی پہ بیٹھنے کا تو آپ کو یہ خبر ملتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے،
تو آپ ادباً استقبال کے لیے ٹھہر جاتے. اللہ کی کرسی پہ ہے نا بھائی, اللہ کے مقام پہ, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی تو آپ ادباً ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد میں آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سواری آئی, ساتھ میں 2 کتے بھی آئے. تو حضرت بایزید بسطامی حیرت میں پڑ گئے. عرش یعنی ایک دم پاک جگہ, اب وہاں پہ کتے کیا کر رہے بول کے آپ کو سوال آیا. تو معلوم آپ کو یہ ہوا کہ ان دونوں نے بھی عبادت ریاضت کر کے اللہ کی کرسی پہ بیٹھنے تک کا مقام حاصل کر لیا تھا. لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی, ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا, اب تو ہم اللہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے, اب ہمیں کسی کی عزت احترام کی ادب کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا ہم اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کے رہیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی, نہیں اٹھے, تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی غیرت میں ان کو کتے بنا دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اگر نہیں آئے, کتے بن گئے. یہاں کی عابد زاہد ہر چیز سے وہ لوگ, عارف بھی بول سکتے کیونکہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے, لیکن ادب نہیں کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اپنا مقام مرتبہ ہر چیز گرا دیے. اسی وجہ سے یہاں پہ سکھایا جاتا ہے کہ ادب ہی سے انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. باادب بانصیب, بے ادب بے نصیب. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جس طریقے سے قرآن کریم نے سکھایا ہے اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وجودوں کا ادب کرنا ہمیں سکھایا, ان کا بھی ادب ہم پر لازمی ہے. اپنے صحابہ کرام کے تعلق سے آپ فرماتے اصحابک النجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے, کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پا جاتے. تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کس طرح منایا. یہ سوال عام طور پہ اٹھ رہا اور آج کل تو بہت ہو رہا. صحابہ کے زمانے میں میلاد تھا کیا؟ کہیں تاریخ میں تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ میلاد منائے بول کے. تو کسی نے مجھ سے سوال کیا تو یہ جواب نکلا کہ صحابہ کی تاریخ اگر ڈھونڈنے جائے تو جس طریقے سے صحابہ کرام نے جنگوں میں نمازیں پڑھی اور اپنی تمام زندگی جنگوں میں گزار دی, آج مسلمان گھر میں بیٹھ کے اے سی کی مسجدیں بنا کے ویسی نمازیں پڑھ رہا کیا؟ تو اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز ہوئی اس زمانے میں ڈھونڈنے گئے ہو بہو کہیں بھی نہیں ملتی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے. تو اس احسان کو صحابہ کرام نے صرف 12 ربیع الاول کے ایک دن تک محدود کر کے نہیں رکھا. اس احسان کو دنیا میں پھیلانے کے لیے سال کے 12 مہینے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے میدان میں نکل گئے. تو اگر اس عمل کو آج سنے تو کہیں بھی نہیں ملتا آپ کو. آج کے زمانے میں خالی کیا وہ تو ہم عاشق رسول ہے بلکہ فرقہ بازی, خالی اس فرقے کو برا بولنا, اس کو نیچا دکھانا بول کے. اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو محدود دائرے میں لا لیے, حضور نبی کریم صرف سنیوں کے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دیوبندیوں کے, صرف اہل حدیث کے, تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو اللہ تعالیٰ بول رہا آپ اس کی سراسر مخالفت کر رہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اور آپ بول رہے صرف ہمارے رحمت ہے, باقی سب کے لیے زحمت ہے. تو صحابہ کرام نے اپنی تمام تر صلاحیتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر کے سال بھر آپ کا میلاد منایا. بھائی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے نا بھائی ہمارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وجود کو میدانوں میں لے کے پھرے. راجاؤں کے دربار میں اکیلے چلے گئے, تنہا چلے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے, کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں. تو اسی چیز کو پھر اگر دہرایا گیا تو حضرت صاحب قبلہ عالم کی جماعت نے اس چیز کو دہرایا اور یہ بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کس طریقے سے منایا جانا چاہیے. صرف ایسا نہیں ہے سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کو مقرر کر لیے اور نکل گئے, میدان میں نکل رہے ہیں بہت جوش سے جذبے سے, ایک دن کے بعد جذبہ ٹھنڈا. اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم سرور عالم میں کیا مثال دی ہے,
کہ مومن کا جو جذبہ ہوتا نا وہ سوڈا واٹر کے ایسا نہیں ہونا ایک دم سے اس میں ابال آیا پھر پھٹ بول کے پھٹ گیا. یہ جو صرف سال میں ایک دن میلاد جو مناتے مخصوص کر کے، ان کا بھی جذبہ سوڈا واٹر کی طرح ہے. وہ ایک دن ایسا ابھر کے آ جاتے، اس کے بعد میں کوئی میدان میں دکھتا نہ، کہیں بھی نہیں دکھتا، گھر میں سے ڈھونڈ کے نکال کے لانا پڑتا سب کو. تو حضرت صاحب قبلہ عالم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اپنے آپ کو اس وجود میں فنا کر کے میں کے انداز میں ہر چیز لکھ کے ہمارے سامنے کھلا رکھ دیا کہ رازدانوں کے لیے نقطہ عرفاں ہوں میں، اس کا اظہار کروں کس طرح حیران ہوں میں. ہفت افلاک انگوٹھی نگینہ ہوں میں، دائرہ نون یہ نقطے کا ٹھکانہ ہوں میں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجود کی یہ مجال نہیں تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں کا لفظ استعمال کرنا. صرف اور صرف جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اقتداء میں، آپ کی غلامی میں وہ کمال کی فنائیت حاصل کی، صرف اسی کے قلم میں یہ طاقت رہی کہ میں لکھنا. اس لیے آپ نے لکھا کہ نام احمد و محمد ماہی عاشر عاقب، میرے ناموں سے توحیدی بجائے ڈنکا، میرے ان ناموں میں شریک ہو نہیں سکتا کوئی، قدرتاً لفظ غلام اس پہ اضافہ ہوگا. میں نہ ہوتا تو یہ عالم کی ضرورت کیا تھی، کنز مخفی سے جو نکلا تو خدا بھی چمکا. نور اول ہوں خدا کا، مجھ سے ہر شے نکلی، مطمئن ہو گیا اللہ نے مجھے جب بھیجا. بے قراری میں خدا کے رسول آئے، ندی نالے اور سب روپ سمندر میرا. تو حضرت صاحب قبلہ عالم نے اس وجود کے دنیا میں آنے کی غرض و غایت کیا ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس وجود میں فنا کر کے ایک جماعت تیار کی جس کا کام ہندوستان کو جنت نشان بنانا ہے. اور یہ اپنے دماغ سے کوئی بنائی ہوئی تحریک ہے، اپنے دماغ کا کوئی کام نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے بنا پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بنا پر آپ نے اس جماعت کا قیام عمل میں لایا اور اس جماعت کا کام آپ نے آگے بڑھایا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے قرآن کریم کے علاوہ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان میں کھول کھول کے بیان کر دیا گیا. جس طریقے سے ہندو مذہبی کتابوں میں آتا ہے دوادش شکل پکشش مادھو ماسی مادھو جات ددروشتو پتر پترو ہشت مانسو، یعنی چاند کی 12 تاریخ ہوگی، موسم بہار یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، اس وقت کل کے اوتار کا جنم ہوگا. اور آپ کے والدین کا نام بھی واضح کر دیا گیا، وشنو یشستم دیوم دشت دراچار مردنم سمتی پرمانندم کل کی وندے جگت گرو. اور آپ کیسے میں لنگت چھیدی شکاینا شمشور داری شدو شکا اچلاپی سرو بخشی بھوشیتی جنومما، ہر چیز کھلی کھلی طور پہ بتا دی گئی اور ہم بارہا یہاں سنتے آتے ہیں ان چیزوں کو. اب ہماری ایک طرف رہنی چاہیے کہ جو بھی علم ہم یہاں حاصل کرتے ہیں اس کو جتنا ہم سے ہو سکے باہر لوگوں میں عام کرنا، کیونکہ یہاں کا جو علم ہے آپ دنیا میں کسی بڑے سے بڑی یونیورسٹی میں چلے ویسا علم آپ کو کہیں بھی نہیں ملتا. دنیاوی یونیورسٹی جو قائم ہوئی وہ مادیت کا علم رکھتی ہے، لیکن روحانیت کا جو علم ہے وہ ایک روح والے کا نہیں مل سکتا ہے. حضرت صاحب قبلہ عالم کا جو علم ہے، اگر آپ فیض عوض کے 1000 سال دور کے کسی بھی ولی کی کون سی بھی تصنیف اٹھا کے دیکھیے، اتنا جامعیت والا اتنا کمال والا علم آپ کو کہیں بھی نہیں ملتا. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی فنائیت حاصل کی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام ہیں بنیادی، تبلیغ، ہجرت، غزوات اور چوتھا جوہر جو ہے، ان 4 پہ آپ نے عمل کیا. اس سے پہلے 1000 سال کے دور میں کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ بنیادی سنتیں ہیں دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے. بھائی لوگ بولتے ہیں مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، خیل اللہ کرنا سنت ہے. تو یہ سب جو سنتیں ہیں ان سب کو قائم کرنے کے لیے کون سی سنت ہے؟ آپ ایسے ماحول میں جی رہے جہاں پہ آپ اذان بھی دیے تو لوگ آپ کے دشمن ہیں. انہوں کیا بول رہے کہ بھائی اذان ہے، اذان نہیں دینا، لاؤڈ اسپیکر بند کرو. آپ اگر کچھ غذا کھانا چاہ رہے ہو اس کے بھی دشمن ہیں. آپ اپنے نبی کو ماننا چاہ رہے ہو، آپ کے نبی کے دشمن ہیں.
آپ اپنی کتاب پڑھنا چاہ رہے، کتاب میں وہ ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس میں نقص نکالنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان کو اگر جینا ہے تو اپنا جو اطراف کا ماحول ہے اس کو دینی بنانا پڑتا۔ جب تک اپنے ماحول کو تبدیل نہ کرا، بھائی آپ کے گھر کے سامنے زبردست ندی بہہ رہی، ہاں ندی میں کچرا آ گیا، ایک دن آپ صاف کرے، دوسرے دن پھر کچرا آیا، پھر آپ صاف کرے، ایسی کرتے کرتے آپ کتنے دن تک صاف کرتے؟ آپ دیکھتے کہ کچرا آ رہا کہاں سے، وہ جڑ کچھ ختم کر دیتے، تو آپ نماز کے اثر ہو گئے احتجاج کرے، سی اے لائے احتجاج کرے، کچھ بھی قانون لائے انہوں احتجاج کرے۔ کب تک احتجاج کرتے؟ جب تک حکومت کا آپ تختہ نہ پلٹتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہ الملک ولہ الحمد، جس کا ملک اس کی حمد۔ آپ رہ رہے پورے کفاروں کے جمگھٹ میں اور اللہ اکبر بول رہے، حمد آپ کی، اللہ کی حمد ہونا، الحمدللہ رب العالمین، یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی چیز کو حضرت صاحب قبلہ عالم نے لوگوں کے سامنے رکھا اور فرمایا تبلیغ و ہجرت و غزوات ختم کر ڈالے، اب جہاد ہی سے بھرت کھنڈ مسلمان ہوگا۔ اگر ہندوستان کا مقدر کوئی وجود بدل سکتا ہے، اور جس نے ہندوستان کے مقدر کو بدلنے کے لیے کوشش کی، محنت کی، تو تقدس محب سید السادات الحسنی والحسینی نجیب الطرفین حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ عالم قدس العزیز کا وجود ہے۔ آپ سے ہٹ کے کسی کی فکر اس طرف نہیں گئی کہ ہندوستان کی خلافت موومنٹ اٹھا بھائی، جب ہندوستان کی آزادی کے لیے لوگ کوششیں کر رہے تھے، ایک خلافت موومنٹ بول کے بھی اٹھائے، محمد علی، شوکت علی کی خلافت ہونا، خلافت ہونا، لیکن ان کے پاس روحانی علم نہ تھا، روحانی وجود نہ تھا، اور وہ اپنے دماغ سے خلافت لانا چاہ رہے تھے۔ بھائی آج دنیا میں ایک ملک ہے جو اپنی خلافت کا اعلان کرتا ہے، لیکن خلافت ہمارے دماغ کی سوچی ہوئی چیز نہیں ہے۔ خلافت کیا فرمایا اللہ حضرت صاحب اللہ، ہم مسلمانوں کو کفلین ملا ہے عطیہ، یوتیکم کفلین من رحمتی، قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کو اللہ کی رحمت سے کفلین ملے ہیں۔ کفلین کیا ہے؟ ایک امامت ہے، ایک خلافت ہے، ایک امامت ہے۔ تو یہ انسانی دماغوں سے بنا لیں گے وہ تو نہیں ہو سکتی چیز۔ جب تک اللہ اپنے اذن سے کسی بندے کو کھڑا کر کے وہ کام نہ لے، وہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی بول لو ہماری اسلامی حکومت ہے، ہماری اسلامی خلافت ہے، تو آپ کی جو حکومت ہے یا آپ کی جو خلافت ہے دنیا میں نہیں منوائی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ منشا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہونا، آپ کی نفی ہو جانا۔ اس لیے حضرت صاحب کیا فرمائے، ہم محلول ہے، محلول جماعت ہے ہماری، اندھیرے میں آئے اندھیرے میں جانا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں حضرت صاحب قبلہ عالم نے ہمارے سامنے پیش کر دی کہ اگر صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کریں گے، ہماری اپنے آپ کی نفی اگر کریں گے تبھی دنیا میں چمک سکتے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چمک پاتے، دنیا میں جو بھی چمک رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ کون سی بھی اسلامی تنظیم رہتی نا، آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر وہ تنظیم چل سکتی کیا؟ جتنے بھی فرقے بنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی تعلیمات ان میں موجود ہے۔ اہل حدیث فرقہ بنا، اہل قرآن فرقہ بنا، بریلوی، چکرالوی، دیوبندی، اہل حدیث، آپ جتنے بھی فرقوں میں جائیں گے، بھائی ایک درخت ہے، ایک بیج سے نکلتا، اس کا تنا نکلتا، اس کے شاخیں نکلتے، تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ شاخوں کی شکل میں ہیں، لیکن سب سے آخری میں سردار بن کے جو جماعت آئی وہ پھل کی صورت میں آئی، جس کی طرف آج نہیں تو کل ہر ایک انسان کو عہد کر کے آنا ہے۔ اس لیے حضرت صاحب کیا فرمائے، دیندار انجمن مسلمانوں کا آخری سہارا۔ اور آپ نے ایک جماعت قائم کی جس نے بعد میں سیاسی رخ لے لیا، اس کے تعلق سے بھی آپ کیا لکھتے ہیں کہ یہ جماعت اپنے بانی کے مقصد کی طرف عہد کر کے آئے گی۔ تو حضرت صاحب قبلہ عالم کے وجود سے جو جو نعمتیں دنیا کو ملی ان سب کو لوٹ کے حضرت صاحب قبلہ عالم کی جماعت میں آنا ہے۔ آج ہم حضرت صاحب قبلہ عالم سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے،
لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ آخری فیصلہ کیا ہے. اگر حضرت صاحب قبلہ عالم کے قدموں میں نہ گرے کہیں کے بھی نہ رہتے، کیونکہ اس وجود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنایا اپنی زندگی میں. بھائی حضرت صاحب قبلہ عالم جب فقیری اپنایا نا تو دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی بھی فقیر موجود نہ تھا. تو آپ کے سامنے کون نمونہ ہے؟ حضرت صاحب قبلہ عالم نشاط الاخرى میں لکھتے ہیں، مجھ سے ہر وقت سوال ہوا کرتا تھا کہ تمہارا نمونہ کیا ہے؟ وہ تو میں بادشاہوں کو کبھی اپنا نمونہ نہیں سمجھا، میں کسی سیاستدان کو کبھی اپنا نمونہ نہیں سمجھا. میرا ایمان تھا اللہ ہے بنانے والا، جب وہ چاہے گا میں ویسے ہی بن جاؤں گا. کہ آپ کا جو بچپن سے آپ کا ایمان ہے، آپ کسی کے یعنی زیر سایہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی رب نہیں ہے. ابھی مول صاحب بولے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ربوبیت کرنے والا نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود تیار کیا. 40 سال تک آپ نے اپنے آپ کو خود تیار کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو حق دیا کہ لوگوں کے سامنے اپنا اظہار کرو. 40 سال تک آپ غیب میں اپنے آپ کو اس طرح تیار کیا آپ نے. اسی طریقے سے اسی نمونے کو سمجھانے کے لیے حضرت صاحب قبلہ عالم کا ایک واحد وجود ہے جو 1400 سال کے بعد اپنے آپ کو 40 سال کی عمر تک ویسا تیار کیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کھیل میں، جمناسٹک میں اور کشتی میں میرے ساتھی کو نہ مجھ سے بڑھتے دیکھا. اور آپ جو تیرتے تھے، لوگ جو ہے نا ایسا پیٹھ کے بل لیٹ کے بہت مان ہم پانی پہ مہارت رکھتے سمجھتے، تو حضرت صاحب قبلہ عالم ایسا آڑا سو کے بتاتے تھے، کروٹ سو کے. اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو جو فن حاصل کیا اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کا کوئی مثیل نہیں. اگر نشانے بازی کا کہیں پہ کمپٹیشن ہوتا تو لوگ نشانہ لگانے کے لیے ابھی وہ دیکھتے کرتے تھے، حضرت صاحب قبلہ صرف ایسا بندوق کا نشانہ رکھ کے ایسا فائر کر دیتے تھے. تو اپنے آپ کو اس کمال درجے کی تیار کی. لطیف مول صاحب اکثر سناتے، جب حضرت صاحب قبلہ طوفانی دورے پہ جانے سے پہلے جب نقشے تیار کر رہے تھے، نقشوں کی جو خطاطی ہے عربی آیات، حضرت صاحب قبلہ عالم نے خود اپنے ہاتھ سے قلم سے ان کو لکھا. تو لطیف مول صاحب سے آپ پوچھتے حضرت صاحب قبلہ کیا آپ عبداللطیف لکھ سکتے کیا؟ ایسا آتا کیا اب ایسا لکھنے؟ نہیں حضرت میں نہیں لکھ سکتا. 40 سال پریکٹس کرا بعد جس کے نتیجے میں آ رہا. تو حضرت صاحب قبلہ عالم نے اپنے آپ کو ہر میدان میں، ہر امتحان میں ڈال کے اس میں اول درجے سے کامیابی حاصل کی. آپ اس طریقے سے کامیاب ہوئے کہ اگر آپ کی کامیابی آج صرف 4 ایکڑ 6 گنڈے میں محدود آج ہم کو دکھ رہی، آپ کی جو کامیابی ہے، ایک دور ایسا آنے والا ہے جس طریقے سے سورج ایک وقت پہ خالی ایک جگہ پہ دکھتا، لیکن جب عروج پہ آ جاتا نا آدھے سے زیادہ دنیا اس کو دیکھتی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنائیت حاصل کر کے آپ جب سورج کی رات چمکنے والے ہیں اس کے بعد آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. آج تو آپ کے تعلق سے بہت کم ظرفی سے، کم علمی سے اور شرارت سے آپ کے تعلق سے لوگ کچھ خیال کر کے بیٹھے ہوئے، لیکن جب یہ پردہ ہٹ جائے گا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے تو ہم سنتے ہیں یہیں پہ کہ لوگ اشش کریں گے کہ یہ وجود ہمارے سامنے تھے، اتنا بڑا وجود یہاں پہ آیا اور ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکے. تو ہمیں چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طریقے سے حضرت صاحب قبلہ عالم نے اپنی زندگی میں ڈالا، اپنی جماعت تیار کی، اپنے ساتھیوں کو اس رنگ میں رنگین کیا، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں. اگر اتنا بڑا دربار ملنے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگین نہ کریں تو ہمارے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں رہتا. باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. حضرت صاحب قبلہ عالم کی تعلیمات کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا سب سے بڑی نصیب کی بات ہے. آپ کی تعلیمات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. ہم سب کا ایمان ہے حضرت صاحب قبلہ ہمارے روحانی باپ ہیں.
تو آپ کا علم اگر ہم کو ازبر نہیں رہا، اگر ہم اس کو اپنے وجود میں نہیں ڈالے، آپ کا کیا فرمان ہے اس کو مد نظر رکھ کے کام نہیں کرے، تو پھر ہم آپ کے ورثے کے حقدار بھی نہیں رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اپنی ذمہ داری سے پھر گئے تو تمہارے کو ہٹا کے دوسری قوم کو لا کے وہ کام لے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری ایک دنیا میں اگر ہم دیکھیں ایک تنکے کے برابر بھی ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت صاحب فرماتے ہیں کام سے ہوتی ہے دنیا میں بڑائی ہر وقت، کام جب کچھ بھی نہ ہو نام کا ٹھوکو ڈنکا۔ حضرت صاحب خلال نے کام کیا، کام کرنے کی ترغیب دی، اور اسی وجہ سے آپ کا نام آج ہمارے دلوں میں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا نام تمام دنیا میں پھیل جانے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ تعالیٰ پھیلانے والا ہے۔ تو جس وجود نے اپنی نفی کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے رکھا، کیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس چہرے میں، اللہ کے چہرے میں جس نے اپنے آپ کو باقی رکھا، اللہ بھی اس کا ذکر باقی رکھنے والا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کراؤں گا۔ تو ذکر کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے یہ ربیع الاول کا مہینے بھر ذکر کر لو، ذکر ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ذکر یہاں پہ ہمیں تعلیم دی گئی، ذکر بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود کو اور آپ کے ایک عالی شان مشن کو جو مسلمان بھلا دیا ان کو بھی یاد دلانا ہے، اور جو غیر اس سے ناواقف ہے ان کو بھی یاد دلانا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ شلوکوں کے ذریعے، ان کی کتابوں کے ذریعے ان کو سمجھایا جاتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اب ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اللہ ہم سے دین کی خدمت لے۔ بس اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔